वेलकम टू स्टडी पी क्यू। आज हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट के खिलाफत मूवमेंट क्या थी, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इसके नताइज क्या निकले। तो यहाँ पर इसकी हल्की सी समरी आप देख लें कि खिलाफत मूवमेंट को बेसिकली इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है। असूली तौर पर तो पूरी दुनिया में खिलाफत के हक़ में तहरीकें उठी थी, लेकिन जो इंडिया में उठी उसकी मिसाल कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो लिहाजा इसे इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसे इंडिया के मुसलमानों ने शुरू किया। इसको शुरू करने में अली ब्रदर्स, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर शामिल थे, उन्होंने नहायत अहम किरदार अदा किया। ठीक है, इनके साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में आप जानते हैं कि वो एक सेकुलर लीडर थे, मुसलमान थे लेकिन सेकुलर थे, कांग्रेस से काफ़ी हद तक वाबस्ता रहे और पार्टीशन के बाद ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट बेसिकली ट्रीटी ऑफ सर्व के बाद शुरू हुई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सर्व बेसिकली वर्ल्ड वार वन के बाद ओटोमन अम्पायर के लिए थी, क्योंकि ओटोमन अम्पायर को शिकस्त हुई थी तो अलाइड फोर्सेस ने ओटोमन अम्पायर के ख़िलाफ़ ट्रीटी ऑफ सर्व बेसिकली जारी की थी, जिसमें ओटोमन अम्पायर की डिसइंटीग्रेशन और खिलाफत के बारे में कुछ चीज़ें थी। तो बेसिकली ब्रिटिश ने खलीफा को बचाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए और खलीफा को बचाने के लिए ही इंडिया में खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ हुआ। तो ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल का नाम आता है। मुस्तफ़ा कमाल तुर्की के पहले प्रेसिडेंट थे, सेकुलर थे। जब 1924 में तुर्की को आज़ादी मिली, बेसिकली आज़ादी दिलवाने में मुस्तफ़ा कमाल ने अहम किरदार अदा किया। तो आज़ादी मिलने के फ़ौरन बाद मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की में जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन था, खिलाफत का जो इदारा था, उसे ख़त्म कर दिया। रोल ऑफ खलीफा भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जब ख़ुद तुर्की में ही पहले प्रेसिडेंट ने खिलाफत का इदारा ख़त्म किया तो फिर पीछे इंडिया में इस किस्म की तारीख चलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। लिहाजा 1924 में खिलाफत मूवमेंट वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। तो ये इसकी एक ओवरऑल समरी थी। इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड देख लें कि इसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड बेसिकली ओटोमन अम्पायर है। ओटोमन अम्पायर जिसे हम सल्तनत उस्मानिया बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो सुल्तान होता था, वहाँ का जो खलीफा होता था, उसे पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा समझते थे। चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में है, चाहे वो ईरान में है, या चाहे वो जहाँ कहीं भी हैं। जो सल्तनत उस्मानिया मतलब ओटोमन अम्पायर का जो खलीफा होता, वही पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा होता। वो रिलीजियस लिहाज से भी और पॉलिटिकल लिहाज से भी वो उनको अपना लीडर मानते थे। तो जब पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर, पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा मुश्किल में होगा तो मुसलमान तो उसे सपोर्ट करेंगे ही, और यही वो सपोर्ट थी जो उन्हें इंडिया से मिल रही थी। अब इंडिया में वो लीडर्स जो मुसलमानों को उभार रहे थे, ठीक है, कि वो आएँ खिलाफत में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, वो बेसिकली अवेयरनेस दे रहे थे इंडिया वालों को, क्योंकि तब कम्युनिकेशन तो इतनी होती नहीं थी, ना न्यूज़पेपर होते थे। इसके अलावा टेलीविज़न, रेडियो, ये बहुत, टेलीविज़न तो था ही नहीं, रेडियो था लेकिन ये बहुत महदूद था। तो बेसिकली जो बड़े लीडर्स थे ये लोगों को अवेयर कर रहे थे, अवेयरनेस दे रहे थे, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, ये ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, बल्कि इन्होंने जेलें भी काटी इस सिलसिले में। तो इन्होंने लोगों को अवेयर करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। ठीक है, ताकि वो खलीफा के बिहाफ से उसको बचाने के लिए, खिलाफत का इंस्टीट्यूशन बचाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये इसका एक हल्का सा बैकग्राउंड बनता है कि खिलाफत मूवमेंट शुरू बेसिकली किस वजह से हुई। कंक्लूजन यही है कि खलीफा को बचाने के लिए। इसके बाद आता है पार्टीशनिंग। ठीक है, ये आप थोड़ी डिटेल में हम जा रहे हैं। जब वर्ल्ड वार वन हुई तो वर्ल्ड वार वन में ओटोमन अम्पायर जिस ग्रुप में था उसे हुई शिकस्त। ठीक है, तो इसका मतलब ओटोमन अम्पायर भी हार गया। तो ओटोमन अम्पायर जब हारा तो उस पर ट्रीटी ऑफ सर्व लागू की गई। ट्रीटी ऑफ सर्व क्या थी? ये कुछ प्रोविज़न थी जो ओटोमन अम्पायर को पूरा करना थी। इसमें क्या था? इसमें जो नॉन टर्किश टेरिटरीज़ थी, जिनमें अरब टेरिटरीज़ आता है, फ़लस्तीन आता है, लिबनान आता है, इराक़ आता है, इसके अलावा मिस्र आता है, इजिप्ट जो आपका है, इसके अलावा आपका जो सऊदी अरेबिया है, अरब स्टेट्स जिसे बोलते हैं, ये सारी की सारी बेसिकली ओटोमन अम्पायर का पार्ट थी। कहा गया कि ओटोमन अम्पायर को ये सारे इलाके छोड़ना होंगे और जो सिर्फ़ टर्की है, जो सिर्फ़ तुर्की है, सिर्फ वही अब आज़ाद होगा, वही रिपब्लिक नया एज आ स्टेट इमर्ज होगा। ठीक है, एक शर्त ये थी। इसके अलावा और भी जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, कि जो विक्टोरियस पावर्स थी वो तुर्की के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करेंगी। आप इसके बारे में अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। इसके अलावा खलीफा को बचाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए, ना अलाइड फोर्सेस की तरफ से, ना ब्रिटिश की तरफ से, किसी तरफ से भी, बल्कि खलीफा ख़ुद अपने हक़ के लिए लड़ रहा था। ठीक है, तो इसी सूरत में जो इंडिया के मुसलमान थे वो उठे, उन्होंने खलीफा के हक़ में बोलना शुरू किया और खिलाफत का इंस्टीट्यूशन बचाने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर एक तारीख चलाई जिसे हम खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं।
اس کے علاوہ اس کے بعد اس میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کمال ابولشڈ سرفس ود لیوزینے. تو یہ ٹریٹی آف سرف کو بیسیکلی مصطفیٰ کمال نے ابولش کر دیا تھا. جب یہ ٹریٹی لاگو کی گئی وہ ڈیٹ تھی 1920. اس کے بعد جو نیشنلسٹ لیڈرز تھے کچھ اوٹومن امپائر میں، جن میں مصطفیٰ کمال کا نام بھی آتا ہے، انہوں نے ایک وار شروع کی، ایک جنگ شروع کی الائیڈ فورسز کے خلاف، اور آہستہ آہستہ وہ کامیاب ہوتے گئے. تو جب انہیں کامیابی ملی تو انہوں نے ایک نئی ڈیل کی جس میں ٹریٹی آف سرف کی جگہ ٹریٹی آف لیوزین سائن کی گئی. ٹھیک ہے، اب ٹریٹی آف سرف کی جگہ ٹریٹی آف لیوزین سائن کی گئی. ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ اب باقاعدہ طور پر ترکی انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اب کا جو ترکی ہے اب صرف یہی ترکی رہے گا. اس کے علاوہ اوٹومن امپائر کا جو بھی حصہ تھا، فلسطین جس میں ہے، مصر ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، شام، لبنان، یہ سارے کے سارے اب اس سے الگ ہو گئے، اس سے علیحدہ ہو گئے. تو یہ بات ٹریٹی آف لیوزین میں مان لی گئی. ترکی ایز اے ریپبلک نیا دنیا میں مرج ہوا جو سیکولر تھا. اور مصطفیٰ کمال نے آتے ہی جو پہلا کام کیا وہ کیا کیا؟ ابولش دا پوزیشن آف خلیفہ ان 1924. اس نے خلیفہ کا انسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیا، خلیفہ کی پوزیشن ہی ختم کر دی، خلیفہ کا رول ختم کر دیا. اور جو خلیفہ کے پاس پاور ہوتی تھی، جو سوورن ہوتا تھا، الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی تھی، وہ اس نے ٹرانسفر کر دی ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی. جس طرح ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح ترکی میں ایک ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، جہاں پر سارے ریپرزنٹیٹیو بیٹھتے ہیں اور وہ آگے کام چلاتے ہیں، جو ترکی کا نظام ہے اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. تو اس طرح ترکی کی پارٹیشننگ ہوئی، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا میں خلافت موومنٹ شروع ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خلافت موومنٹ ان ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا کا ڈائریکٹ ریفرنس انڈیا سے ہی لیا گیا ہے کہ یہ انڈیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ پوری دنیا میں، اب انڈیا میں تو صرف مسلمان نہیں تھے، پوری دنیا میں تھے، افغانستان میں، ایران میں تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو موومنٹ انڈیا میں شروع ہوئی ویسی کہیں اور جگہ نہیں دیکھی گئی. ٹھیک ہے، یہاں پر اسٹرکٹ ریلیجیس لوگ تھے، ان کو خلیفہ سے بڑی محبت تھی، سنی اکثریت میں تھے، لہٰذا انہوں نے خلیفہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس میں مولانا محمد علی جوہر نے 4 سال صرف یہی ایڈوکیٹ کرنے میں، لوگوں کو اویئر کرنے میں، خلیفہ کو بچانے کے لیے تقریباً 4 سال جیل میں کاٹے. اس حوالے سے مولانا محمد علی جوہر کی والدہ جو ہیں ان کے بارے میں فقرات، اشعار کافی مشہور ہیں، جیسے کہ بولے اماں محمد علی سے، جان بیٹا خلافت پہ لٹا دو، تیرے ساتھ ہے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ لٹا دو، تم ہی ہو میرے گھر کا اجالا، تھا اسی واسطے تم کو پالا، کام کوئی نہیں اس سے اعلیٰ، جان بیٹا خلافت پہ لٹا دو. تو یہ بیسیکلی محمد علی جوہر نے لکھے تھے اپنی والدہ کی طرف سے، کہ ان کی والدہ ان کو اس طرح کہتی. تو جیل میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ خلافت کو بچائیں. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے جو لوگ تھے ان کو کتنی محبت تھی خلیفہ سے، اور خلیفہ کو بچانے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے تھے. اس کے بعد ایسا بھی نہیں تھا کہ خلافت موومنٹ ٹوٹلی ریلیجیس موومنٹ تھی. ایسا نہیں تھا کہ ترکی میں مسلمان ہیں یا خلیفہ مسلمان ہیں تو لہٰذا مسلمان سے کو بچا رہا ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک مذہب کا ایلیمنٹ نہیں تھا اس میں سولیڈیرٹی تھی، یکجہتی تھی، کہ انڈیا کے مسلمان ترکی کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اگر آج خلیفہ مشکل میں ہے تو ہم خلیفہ کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور آج بھی ترکی میں اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ 1924 میں یا 1920s میں جو سپورٹ انہیں انڈیا کے مسلمانوں سے ملی وہ انہیں پوری دنیا میں اور کسی سے نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سولیڈیرٹی تھی، ایک یکجہتی تھی، اظہار یکجہتی جسے بولتے ہیں، کہ جو انڈیا کے مسلمانوں نے ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کی. اس میں فردر آتا ہے خلافت کمیٹی، کہ خلافت کا جو تحریک چلائی گئی اس کے انٹرسٹ کو پرسیو کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ایک خلافت کمیٹی بنائی گئی. ٹھیک ہے، اب اس کمیٹی کو بھی مولانا محمد علی جوہر نے تشکیل دیا. ٹھیک ہے، بائی علی برادرز، جن کے برادر مولانا شوکت علی بھی تھے. اس کے علاوہ اس میں مولانا عبدالکلام آزاد بھی تھے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اس کے علاوہ مشہور شاعر حضرت موہانی بھی تھے. اس کے علاوہ جو پرومیننٹ بڑے بڑے لیڈرز تھے، جو انفلوئنشل تھے، جو اپنا اثر، اپنا رسوخ استعمال کر سکتے تھے، وہ سارے اس میں شامل تھے. تو اس کا مقصد پولیٹیکل یونٹی تھا، کہ ایک تو یونٹی ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں کافی مسلمان بھی بٹے ہوئے تھے، کچھ کانگریس کا پارٹ تھے، خود مولانا عبدالکلام آزاد کانگریس کا پارٹ تھے. ٹھیک ہے، لیکن خلافت میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو بیسک مقصد یہ تھا کہ کم از کم خلافت موومنٹ جو ہے اس میں کوئی تفرقہ بازی نہ ہو، اس میں یکجہتی ہو،
اور اپنا جو انفلوئنس ہے وہ دکھانا ہے خلیفہ کو بچانے کے لیے۔ تو اس خلافت کمیٹی کا بیسک مقصد یہی تھا کہ اپنا انفلوئنس ظاہر کیا جائے، کہ چونکہ برٹشر تب حکمران تھے تو برٹش کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جتنا آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں خلافت کا انسٹیٹیوشن بچانے کے لیے تو وہ استعمال کیا جائے۔ یہ خلافت کمیٹی کا بیسک مقصد تھا۔ اس کے علاوہ 1920 میں اس خلافت کمیٹی نے اپنا ایک خلافت مینیفیسٹو ظاہر کیا، شائع کیا، جسے برٹش کے سامنے پیش کیا گیا، اور برٹش سے مطلب انگریزوں سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ کم از کم خلیفہ کو ضرور پروٹیکٹ کریں، خلیفہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک دو اور پروویژن بھی تھیں جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ جو خانہ کعبہ ہے اور جو مدینہ منورہ ہے یہاں پر اس کی حرمت کو آنچ نہ آئے، وہاں کی حفاظت کی جائے، خلیفہ کو برقرار رکھا جائے اور ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ خلافت موومنٹ تھی لہٰذا ہم اسی سے وابستہ رہیں گے کہ برٹش سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ خلیفہ کو پروٹیکٹ کریں، خلیفہ کو بچائیں، خلافت کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب مسلمانوں نے اس چیز کو فردر پرسیو کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، الائنس کیا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ، جسے ہم ہندو مسلم اتحاد بھی بولتے ہیں۔ اب ہندوؤں کو بھی اس میں فائدہ تھا، مسلمانوں کو بھی اس میں فائدہ تھا۔ اب دونوں کا فائدہ اس چیز میں ہوا کہ دونوں کا بیسیکلی دشمن ایک تھا، انگریز، مطلب انگریز مسلمانوں کا بھی دشمن، انگریز ہندوؤں کا بھی دشمن، لہٰذا ہندوؤں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ الائنس کیا، اور مسلمانوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ الائنس کیا۔ اب بعد میں یہ الائنس ٹوٹ بھی گیا کیونکہ دونوں کے مقاصد ایک نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا جو انیمی تھا، دشمن تھا، وہ ایک تھا، اس وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اب مسلمانوں کا تو سب سے بڑا الائنس یہی تھا کہ جو خلافت ہے، جو خلیفہ ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے بچایا جائے۔ یہ 1920 میں الائنس قائم ہوا۔ اب پرومس ٹو فائٹ ٹوگیدر فار خلافت، دونوں نے، انڈین نیشنل کانگریس نے اور مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں خلافت کے لیے لڑیں گے اور سوراج کے لیے لڑیں گے۔ اب یہاں پر فرق آ جاتا ہے۔ خلافت بیسیکلی مسلمانوں کا مقصد تھا، انٹرسٹ تھا کہ خلیفہ کو بچایا جائے، اور سوراج سے مراد ورلڈ وار 1 چونکہ ختم ہو چکی تھی تو ورلڈ وار 1 میں بہت سارے انڈینز نے انگریزوں کے ساتھ ایز اے ملٹری ساتھ دیا تھا، تو انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مراد دی جائیں گی، زیادہ سے زیادہ ان کو بعد میں فائدے یا آزادی کے بارے میں انہوں نے کافی چیزیں کہی تھیں۔ تو ہندوؤں کا یہ خیال تھا کہ انگریز اب ان کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، لہٰذا ہندوؤں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا انگریزوں پر پریشر ڈالنے کے لیے سوراج تحریک شروع کی کہ جو راج ہے، انڈین راج ہے ہندوستان کا، جو حکومت ہے وہ جلد از جلد لوگوں کو منتقل کر دی جائے۔ اور مسلمان پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہ خلیفہ کو بچانے کے لیے انگریزوں پر پریشر ڈال رہے تھے۔ تو یہ دو بیسیکلی الگ الگ مقصد تھے جن کو پرسیو کرنے کے لیے الائنس کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان مقاصد کو، خلافت کو بچانے کے لیے اور سوراج کو بچانے کے لیے ایک پریشر ڈالنے کے لیے نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی گئی، جسے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھی؟ بائیکاٹنگ لیجسلیٹو کونسل کے جتنے بھی ممبرانس تھے، لیجسلیٹو کونسل تھے آئین ساز اسمبلی کے، ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس میں جا کے مزید آئین سازی نہ کریں، اس میں نہ بیٹھیں۔ بائیکاٹنگ سکولز کے جتنے بھی ہندو مسلم بچے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ نہ جائیں۔ کالجز کا بائیکاٹ کریں۔ فورن گوڈس، جو بیرونی اشیاء ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس کے علاوہ سرنڈر آف ٹائٹل، کہ جس شخص کو جو بھی ٹائٹل ملا ہوا ہے وہ اس سے سرنڈر کر دے۔ اس کے علاوہ گاندھی نے ایک تحریک شروع کی کہ لیو انڈیا، جس میں انڈیا کے مسلمانوں نے، وہ اس کے اثر میں آئے تو بہت سارے جو انڈیا کے مسلمان تھے انہوں نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ بہت سارے جو انڈیا کے آپ کہہ لیں علماء تھے، انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ انڈیا اب رہنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا بہت سارے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے افغانستان کی طرف جانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو افغانستان نے ایکسیپٹ کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ریجیکٹ کیا، لہٰذا پھر وہ دوبارہ واپس آئے تو انہیں بعد میں کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے علاوہ اس میں تھا بائیکاٹنگ گورنمنٹ جابس، کے جس کے پاس گورنمنٹ کی جو بھی نوکری ہے وہ اس کا بائیکاٹ کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں اس پر انگریزوں پر پریشر ڈالنے کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں لاگو کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے گاندھی پر اور علی بردرز کو امپریزن کیا گیا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا کہ بیسیکلی انہوں نے لوگوں کو اس بات پر مائل کیا ہے کہ وہ یہ سارے کام کریں۔
تو علی برادرز بھی تقریباً 4 سال تک، جن میں مولانا محمد علی جوہر خاص طور پر شامل ہیں، وہ 4 سال جیل میں رہے، اور ان کے بارے میں آپ کو اشعار بھی سنا چکا ہوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پالا ہی اس لیے گیا، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کولیپس، کہ یہ ختم کیوں ہوئی یا کب ہوئی۔ تو بیسیکلی وکٹری آف مصطفیٰ کمال، کہ جب مصطفیٰ کمال اتاتورک ترکی میں اس نے وکٹری حاصل کی 1920 کے بعد، اس نے ایک فوج اکٹھی کی ترکی کے اندر، اور اس فوج کے ذریعے اس نے الائیڈ فورسز کے خلاف لڑنا شروع کیا، اور آہستہ 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 فتح اس کو ملتی رہی، اور پھر ایٹ لیسٹ ان دا اینڈ 1924 میں اس نے انڈیپینڈنس حاصل کر لی۔ ٹریٹی آف صرف کی جگہ اس نے ٹریٹی آف لزون کا معاہدہ کر لیا انگریزوں کے ساتھ، اور ریپبلک آف ٹرکی کی بنیاد رکھی۔ اور پہلا پریزیڈنٹ بننے کے فوراً بعد ہی اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے خلافت کا انسٹیٹیوشن ختم کیا، خلیفہ کا رول ختم کر دیا۔ تو جب خلافت کا رول ہی ختم ہو گیا، خلیفہ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہی ختم ہو گیا، تو پیچھے اب تاریخ چلانے کو کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب انڈیا کے مسلمان فرض کریں اگر تاریخ چلاتے بھی تو کس لیے چلاتے؟ لہٰذا خلافت کی جو تاریخ تھی وہ فوراً ہی 1924 کے بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد اس پر فردر کام نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمز آف انڈیا ور ڈیوائیڈڈ، کہ کچھ مسلمان بھی ڈیوائیڈڈ تھے، جس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کہ مولانا عبدالکلام آزاد جو ایک مسلمان لیڈر تھے، عالم بھی تھے، ٹھیک ہے، ایک مذہبی شخص تھے، لیکن اپنی سوچ کے لحاظ سے وہ کافی لبرل تھے، کافی سیکولر تھے، اور وہ کانگریس کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے تھے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آزادی ملنے کے بعد وہ انڈیا میں پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، لہٰذا وہ یونائٹڈ انڈیا کے لیے ہمیشہ کام کرتے تھے، اب مسلمان ہونے کے باوجود، جبکہ مسلمانوں میں کچھ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یونینسٹ پارٹی تھی پنجاب میں، اس کے علاوہ مسلمانوں میں کافی آگے چیزیں تھیں جو ان کو ڈیوائیڈ کر رہی تھیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی خلافت موومنٹ کو کلپس کرنے کا، لیکن مین ریزن یہی ہے کہ اگر فرض کریں کہ مصطفیٰ کمال خلافت کا انسٹیٹیوشن نہ چھوڑتا تو میں بھی یہ موومنٹ آگے چلتی رہتی۔ اب اس کے دیکھتے ہیں امپورٹنس کیا ہے۔ تو امپورٹنس میں آتا ہے پین اسلامک بیسیکلی ایک کنسیپٹ ہے جو سید جمال الدین افغانی نے دیا تھا، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ہے تو یورپین کی اصطلاح، لیکن سب سے زیادہ یوز اسے سید جمال الدین افغانی نے کیا۔ پین اسلامزم سے مراد پولیٹیکل، کلچرل، اکنامک یونٹی امنگ مسلم کنٹریز ہے۔ تو بیسیکلی جو انڈیا کے مسلمان تھے انہوں نے جو یونٹی کا اظہار کیا، جو سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ترکش مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کو بیسیکلی پین اسلامی کہا جاتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ترکی کے مسلمان اکیلے تھے یا ترکی کا خلیفہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس کے ساتھ تو تھے لوگ، اس کے ساتھ مسلمان تھے، لیکن چونکہ خود ترکی میں ہی مصطفیٰ کمال نے خلافت کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا تو پھر پیچھے کرنے کو کچھ نہ رہا۔ تو امپورٹنس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے حق میں کھڑا ہوا، مسلمان کے لیے بولا، اور اس کے دل میں یہ درد تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی امپورٹنس میں آتی ہیں۔ تو یہ تھی بیسیکلی خلافت موومنٹ۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔